सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ईरान ने बताया जा रहा है कि इसराइल के 2 प्लेन गिराए हैं और एक ख़तून है, पायलट उसे भी गिरफ़्तार किया है। और इस वक़्त जो मौजूदा हालात है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे सर महमूद। सर, क्या देख रहे हैं, जो आज का दिन गुज़रा जंग का या कल रात से चल रहा है, क्या इसमें आप अपडेट है आपके पास? जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, रात को ईरान ने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के वापस हमला किया है और जो हमला हुआ है उसमें चले कैजुअलिटीज तो कम है, लेकिन उनकी जो है वो बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। तल अवीव की बात कर रहा हूं मैं। जी। बल्कि अमेरिकन वहां के सफीर का बयान था कि 4 दफा उठ के मुझे वहां से शेल्टर होम कह लें या जो भी जहाँ कोई पनाहगाह थी वहां जाना पड़ा। तो उसने हमला तो किया, उस पर काफी सारी बिल्डिंग में नुकसान हुआ। उसके बाद 4-6 लोग भी मरे हैं। जहां तक तल्लक है, आपने कहा कि जहाज गिरे हैं। देखें, जब 200 जहाजों के साथ हमला होगा और आज भी दोबारा 100 जहाजों के साथ हमला हुआ, और उसने कहा आज फिर जो है वो 3 जो है उसके साइंटिस्ट, कल 6 थे, आज 3 हो गए, यानी और हो गए, 9 हो गए। 3 साइंटिस्ट उसे मारे हैं। कल आपको पता है आयतुल्लाह खमानी पे हमला हुआ था और वो वहां से बच निकले थे। तो इस तरह के हालात हैं। और अब इसराइल का भी जो आज का बयान था ये कि उन्होंने 100 तैयारों के साथ दोबारा हमला किया है, और साथ ही कह रहे हैं कि जी कुछ एरिया जो है उन इलाकों में हमें मुकम्मल तौर फजाई बर्तरी हासिल है। तो उसके बाद जब उनको फजाई बर्तरी हासिल है, फिर उन्होंने मशहद पे हमले किए, तो उस पर करमान में किए हैं, उसके बाद तेहरान पे किए हैं, मुख्तलिफ शहरों पे हमले किए हैं। और वहाँ पे जो लोग शहादतें भी हुई हैं, मासूम बच्चे भी मरे हैं, औरतें भी मरे हैं, सिविलियन की भी हुई हैं। और साथ उन्होंने कहा जी कि उसके जो मिसाइल सिस्टम था जहाँ लॉन्चिंग होती थी, वो हमने उसको निशाना बनाया है। उसके बाद कल की खबरें ये थी जो शुरू में उन्होंने हिट की है, आपको पता है, उनके जनरल मारे गए हैं, सीनियर जनरल मारे गए हैं, साइंटिस्ट मारे गए हैं। और उन्होंने कहा कि जहाँ पे इनका एटमी जो है, जो जहाँ पे इनकी सारी इंस्टॉलेशन मौजूद थी, उस पर हमला किया है। तो बहरहाल ईरान ने जो किया वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के किया। अब कितना अर्सा ईरान कर सकता है, ईरान के पास कितनी कैपेबिलिटी है, ये एक सवाल है। लेकिन बहरहाल रात वाला जो है वो इराक, मेरे हाल में इसराइल की तवक्को से बढ़ के ईरान ने जो हमला किया वो वापस जवाब दिया उसको। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस वक़्त आप समझ रहे हैं कि ईरान की कोई मदद अंडरग्राउंड कर रहा होगा? देखें, मदद तो बिल्कुल करेंगे, अंडरग्राउंड सारे ही करेंगे, लेकिन कितना ऐसा करेंगे और किस तरह की करेंगे, देखें ये बहुत पेचीदा सा सवाल है। देखें, चूंकि इराक जो है वो साथ उसके खड़ा है, ईरान के साथ है, वहां तक अमेरिका का वहां पे मौजूद है। कुछ लोग जो है वो बड़ी आसानी से मान रहे हैं कि ये रिजीम चेंज हो जाएगी, वहां मनपसंद हुकूमत आ जाएगी, वो करवा लेंगे। और उसके बाद जहां तक तल्लक है, देखिए रशिया उलझा हुआ है। रशिया ने धमकी तो दी है उसको रात को, बल्कि उसने धमकी की बात नहीं, शायद उसने नेतन्याहू को फोन किया, उसको कहा कि तुम अपनी हद क्रॉस कर गए हो। चीन जो है वो भी इसमें है कि चीन चूंकि एक हाथ से आगे आया नहीं करता है, और चीन के मामलात जो है वो जाहिर सी बात है वो बड़ा सोच समझ के वो करते हैं, और बड़ा उनका एक तरीका का कलेक्टिव से उनकी मूवमेंट होती है। तो चीन कितनी मदद करेगा वो एक अलग बात है। रशिया खुद उलझा हुआ है। रशिया ने इस यूक्रेन जंग में रशिया के लिए बड़ा हमेशा मसाइल पैदा किए, उसके लिए इकानमी भी गई है, मुल्क भी आपसे निकले हैं, उसके बाद ताकत भी कमजोर हुई है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 तरह के लोग कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि इराक के बाद, ईरान के बाद अगला नंबर, मैं नहीं कह रहा हूँ वो, आज ख्वाजा असद ने असेंबली में कहा कि अगर हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे, अगला नंबर हमारा होगा। तो वो जो पाकिस्तान तरफ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अगर यहाँ ईरान हाथ से निकला तो रशिया जो है वो, रशिया जो इतनी बड़ी सुपर पावर रही है, जो काबिल जो हमेशा हर मामले में पेश रही है और टक्कर हो रही है, वो कमजोर हो गया, वो बैकफुट पे जाएगी। ठीक, तो इस तरह के पूरा दुनिया का सिनेरियो चेंज होने जा रहा है। हम्म। जी जी। अच्छा, ये भी कुछ ख्यालात सामने आ रहे हैं कि इस दफ़ा इसराइल का शायद ज़्यादा नुकसान हो और ईरान कोई ऐसा काम डाल दे जिससे इसराइल दोबारा कभी उठ ना पाए। आप देख रहे हैं कोई इस तरह के हालात? देखिए, वही कह रहा मैंने कि ईरान ने रात को जो किया वो तो उसका मतलब है आम लोगों की तवक्का से ज्यादा था। लेकिन ये है कि इसराइल बहुत छोटा सा मुल्क है और उस पर कितना दूर से कितना क्या करेगा, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है, 16-1700 किलोमीटर का फासला है। और बार बार हमले करना। फिर दूसरा मैंने कहा कि जब तो ये कह रहा है कि मैंने हमारी जो है वो वहां पे मुकम्मल फजाई बर्तरी हासिल है, और वो खुल के अटैक कर रहे हैं। वो उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, 8-9 शहरों में आज भी हमले किए हैं।
تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ صلاحیت جتنی بھی ہے بچی کچھ ایران کی وہ وہی اندر جو ہے وہ ختم کر دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ چونکہ پورا ایک دنیا کھڑی ہے, پورا ایک نظام موجود ہے, اس کے پاس جدید ترین گولہ بارود ہے, سپلائی برقرار ہے اس کے پاس, اور ایران کی سپلائی کتنا سا چلے گی یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی تک دیکھا آپ نے OIC کا کوئی بیان نہیں آیا, کسی اور ملک کا بیان نہیں آیا, اور سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون کسی کی مدد کرے گا؟ میں نے کہا رشیا مدد کرنے والا تھا, رشیا خود الجھا ہوا ہے. رشیا کو مدد کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اتنا اوپر سے جانا پڑتا ہے, تو وہاں سارا اس علاقے میں اس کا کنٹرول امریکہ کا کنٹرول ہے. اور امریکہ نے کل کہا تھا کہ اگر اس نے واپس حملہ کیا ایران نے اسرائیل پہ تو وہ حملہ مجھ پر تصور کیا جائے گا, میں جواب دوں گا. اس کا مطلب جنگ میں باضابطہ طور پہ وہ امریکہ بھی اترے گا, تو جنگ پھیلے گی, لیکن ایران جو ہے وہ کھنڈرات بنتا جائے گا. اور ایران جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس جو ہے ایٹمی اس پوزیشن میں تھا کہ وہ دھماکہ کر سکتا, لیکن بارے صاحب دھماکہ کرنا اور کسی بھی اس طرح کے مواد کو دوسرے ملک پر پھینکنے کے لیے لانچنگ سسٹم ہونا ایک دو الگ سی چیزیں ہیں. میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ جب 1800-1900 کلو دور آپ نے کوئی چیز پھینکنی ہے کسی چیز کو, تو پھر آپ کو بڑا ایک ہائی فائی آپ کو سسٹم چاہیے. شاید ایران وہ بنانے اس میں نہیں تھا, ابھی تک وہ بنا نہیں تھا, یا کم از کم یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں تھا اس کا. تو وہ اس کو یہی خبریں جو ہے جس طرح ایران شکوا کر رہا ہے کہ ہمیں مذاکرات میں الجھا کے اس نے ہماری مخبری کی, امریکہ نے, تو وہ ساری چیزیں کی ہیں. تو اس کے اندر سے بھی بہت سارے معاملات تھے, اندر بھی اس کی غداری ہوئی ہے, اندر سے لوگوں نے مخبری کی ہے. اس کے بعد جو ایٹمی جو ادارے جو تھے وہ بھی اس کو کنگالتے رہے ہیں, آخری طرح مذاکرات میں رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یقیناً ان کی نالج میں جو جنہوں نے وہاں پہ معائنہ کرتے رہے ان کی نالج میں ان کے ساری انسٹالیشن بھی ہوں گی, اور وہ انسٹالیشن میں وہ جو ہے وہ معلومات بھی لیک ہوئی ہوگی یا چلی گئی ہوگی کہیں نہ کہیں. تو ایک گمبھیر سی صورتحال ہے. ایران اتنی بہتر پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا. مذمت کر سکتا ہے, مذمت کی ہے اس نے, کرے گا بھی, لیکن اتنی بڑی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا ہے. ایران فرض کریں اگر وہاں پہ گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو پھر تو میدان کھلا مل جائے گا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے, کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. باقی اصل بات یہ ہے کہ اگر جو کہا جاتا ہے کہ ایران نشانہ اور پاکستان ٹھکانہ, تو اصل یا ایران ٹھکانہ پاکستان نشانہ دیکھیں, جب وہاں کا رجیم آ جائے گی تو بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہاں سے ایزی ٹو ایکسیس ہو جائے گا. اس کے بعد وہاں سے وہاں آ کے حملہ کرنا, پھر بلوچستان میں آپ کا سی پیک جو اینڈ ہو رہا ہے, چین کا راستہ وہاں سے جا کے کھل رہا ہے. اس کے بعد سارے معاملات جو ہیں, پھر ایک نئی دنیا کی نئی جو ہے وہ ایک شروعات ہوگی. اور امریکہ جو بہت دور بیٹھا ہو تو وہ بالکل سستان میں اور یا پاکستان کے بارڈر پہ آ جائیں گے, جو بھی ہوگا ان کی جب من پسند حکومت ہوگی. تو ایک گمبھیر سی صورتحال ہے. اس صورتحال میں شاید دیکھیں یہ پوری صدی مسلمانوں کے پاس رہی ہے, ان کے پاس گیس بھی تھی, انرجی بھی تھی, تو اس کے بعد پہاڑ, جنگل, میدان, آبادی, دنیا جہاں کے معدنیات, لیکن کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے. اور آج یہ ہے کہ بے سر و سامانی میں ایک لفظ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انڈیا کے ایک بڑے مشہور اسکالر گزرے ہیں, نام سنا آپ نے, سنا, ان کا نام تھا وحید الدین. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو شک بات ہے, بہت سارے لوگوں نے اور بھی کہا ہے کہ لوگوں سے بات کا اختلاف ہو سکتا ہے. وحید الدین نے کہا تھا کہ یہ اتنے کمزور ہیں مسلمان آج کہ نہ ان کے پاس جنگ کا ہتھیار ہے, نہ جنگ یہ ہتھیار بھی مانگ کے لائے ہوئے ہیں, نہ ان کے پاس اکانومی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو اگر دوسرے کسی جو جارے قوم ہیں ان کے پاؤں میں گر کے معافی مانگ کر اپنی زندگی گزارنا پڑے تو ان کو بہت زیادہ آسان ہے, اس سے بہتر کہ وہ لڑ کے مریں. تو یہ ساری کمزوری ہیں, اور یہ کمزوری ایک سال کی نہیں ہے, یہ 100 سال کی ہے. 100 سال میں کیا کیا انہوں نے, اس کا سارے ہی قصوروار ہیں. وہ جو کوئی پاکستان بیٹھا ہو, کوئی باہر بیٹھا ہو, سارے قصوروار نہیں کیا. ہم نے تماشبینی میں نمبر حاصل کیا, ہم نے وہ کام کیے ہیں, ہمیں VIP زندگی چاہیے, ہمارے آگے پیچھے پروٹوکول چاہیے, نوکر چاکر چاہیے, ہمارے کھانے بے شمار ہوں, ہمارے پاس پیسہ آ جائے. ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے, ہم لوگوں کو سڑکوں پہ مارتے ہیں, گھسیٹتے ہیں, عورتوں کو ننگا کرتے ہیں, ان کی ویڈیو ہم بناتے ہیں, ویڈیو پھر اپنا اپلوڈ کرتے. کیا کیوں نہیں, اتنی ترقی کی ہم نے. جی ہم نے بہت ترقی کی ہے کہ دیکھیں نا, آزادی کا فرمان ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے, اور رہ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ناصافی پہ قائم نہیں رہتا ہے. اسی ملک کے اندر چوکیدار کی تنخواہ جو ہے وہ 1000 روپے بڑھائی جاتی ہے, اور وہ 1 لاکھ روپے کمائے گا تو اس پہ 1000 روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دے دے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جو دوسری سبز جو اس کی 1.5 لاکھ تنخواہ تھی وہ 21 لاکھ ہو گیا, اور 21 لاکھ والے کا تحفظ کیا جا رہا ہے. اور دوسرے کو بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تمہاری تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. 21 لاکھ والے کو کہا جاتا ہے چونکہ 23 لاکھ والے کو, کہ چونکہ جو ہے وہ انفلیشن زیادہ ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں, اس لیے اس کا حق ہے. دوسری بات یہ پروٹوکول ہے, 2 گھنٹے کی جنگ کے بعد کندھے پہ پیتل لگ گیا ہے. اس کے بعد جس طرح کے گلی بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے,
جو کوئی مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہلاکو خان نے جب بغداد تباہ کیا تھا تو وہاں کس طرح کے معاملات تھے, آج اس سے 100 گنا زیادہ معاملات ہیں, اور وہی علماء کا رویہ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں یہ سب کو معلوم ہے کہ ایران کے بعد یہ آخری کے لیے یہاں سے اکھڑنے کو بچنا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ ایران کا جو ہے وہ خلاف ہے اور نیتنیاہو کو حمایتی ہے. میں نے کہیں کہا کسی کو سنا تھا, اس نے کہا کہ نیتنیاہو شاید نامور سالم کا زیادہ محفوظ ہے, اس چیز کو حمایت کی جا رہی ہے. اور پاکستان کی مذہبی تنظیمیں ہیں, وہ تنظیم جو دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کو ویلا کرتی ہے, جس نے نام کے ساتھ عالمی بھی لگایا ہوا ہے, وہ پوچھ لیں کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایران کی محافظت کر رہے ہیں, وہ خوش ہے اس پہ. تو تقسیم ہے, ذہنوں میں تقسیم ہے, نفاق ہے, ٹوٹ چکے ہیں, دل ٹوٹ چکے ہیں, اور صرف فساد پہ ہمارا ہیں جو آمادہ ہوتے ہیں. اور وہ نیتنیاہو کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو, اس نے پاکستان کا نمبر لیا, اس نے نمبر سیکنڈ نمبر ہے پاکستان کا نہیں ہے, لیا نام لیا اس نے نام لیا پاکستان کا. چلیں وہ تو میں نے سنا ہے, لیکن جس طرح کے ہمارے یوٹیوبر ہمارا پاکستانی چینل جو کر رہا ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں اس پہ. مطلب ان کو زیادہ جلدی ہے اور وہ جلدی میں ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ جنگیں بڑی مدبرانہ طریقے سے نکلا جاتا ہے, ان جنگوں سے نکلا جاتا ہے. میں نے وہی 2 دن کا حوالہ دینے کا مطلب میرا یہی تھا کہ جنگیں تباہی ہیں, بربادی ہیں, بہت سارے جو ہیں یہ تو جب سے دنیا بنی ہے چلتی آ رہی, سر جنگیں تو چلتی آ رہی, مگر جو مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک آپ افسوسناک بھی کہہ سکتے ہیں, تکلیف دہ بھی کہہ سکتے ہیں. جتنی تماش ملی ایران کے بعد ایران اگر راستے سے ہٹ گیا تو اس کے بعد جو آپ کی وہ پستی ہے, جس پستی میں سے کوئی اوپر کھڑا کوئی شمار نہیں کر سکے گا کہ کتنی پستی میں گئے ہیں. ابھی تو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو پستی میں گرے ہوئے, یہاں سے گرنے کے بعد آپ شمار نہیں کر سکے کہ کتنی پستی میں گئے, اور بالکل ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ممکن ہے جنگ کے بعد مولویت ختم ہو جائے, اس ملک کے اندر جنونیت ختم ہو جائے, اس ملک کے اندر جو ملک کے اندر ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسلام کا وہ ختم ہو جائے, اور یہ اپنی روزی روٹی کی فکر کریں, اپنی زندگی کی فکر کریں, اور اپنی بقا کی فکر کریں. ممکن ہے یہ چیز پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال جو ابھی انہوں نے کیا ہے, جو پچھلے 100 سال میں جب سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کیا ہے, وہ تو شرمناک بھی ہے اور اس کا افسوسناک بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, میں سوشل میڈیا جب سے یہ آیا ہے, یہ تو فائدہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو انفارمیشن ملتی. خواجہ آصف تقریر کر رہا ہے, مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کی کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے, جن لوگوں نے ان کو وہاں پہ کہا کہ آ کے آپ بس خانہ پوری کریں, آپ کو تنخواہیں ملتی رہیں گی, آپ ہمارا الو سیدھا کریں, ہم آپ کا کرتے ہیں. تو ان سے کیا آپ امید رکھتے ہیں؟ ان کی طرح سے وطن چلے جائے, ان کی طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچ جائے, ان کی طرح سے جو مرضی ہو جائے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے کے بعد میں آپ کو بتاؤں, جو غریب عوام ہے وہ شاید سمجھے گی کہ ہمارے نصیب ایسے ہیں. جو مسلمانوں کی حالت میں نے آپ کو بتائی, وہ آپ نے دیکھ لیا, ٹرمپ کا دورہ تھا, جس طرح تماشبینی کی گئی, جس طرح مجھے بتا دیے کہ اسلام میں کوئی ایسی مثال آپ کو شاید پہلے نہ ملتی ہے, جو حالت انہوں نے کی, جو حرکتیں دبئی میں ہوئیں, پھر بعد میں جو جوتے اس نے مارے کہ یہ کیا کر رہے تھے, مجھے تو کوئی اچھا نہیں لگا. تو جب آپ اپنی اوقات سے بڑھ کر ایکٹنگ بھی کریں گے, اوور ہو جائیں گے, تکبر پھر دیکھ لیں, تھوڑی سی طاقت آ جائے, وہ انسان ادھر پڑا ہوا. یہاں یورپ میں لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر عزت احترام جو اپنی جگہ پہ, کتنا بھی کوئی امیر ہے آپ کو اچھے طریقے سے ملے گا. اور کوئی سوال بھی کرنا ہو تو معذرت کے ساتھ آغاز کرے گا بات کرنے کا. ہماری طرح نہیں, اوئے تمیز ہی نہیں, تہذیب نہیں, کوئی چیز نہیں. تو میرا خیال ہے جو کوئی سیکھا ہے, اس کے بعد جو انجام ہونا ہے ظاہر ہے, وہ کوکلا چھپا کے جمعرات آئی ہے, وہ ایک گیم نہیں ہوتی تھی, اب شامت تو آنی ہے, نعرے لگائے, بڑھ چڑھ کر باتیں کرے, جھوٹ بولے, جھوٹی خبریں پلائیں, جو سچ ہے وہ سامنے ہوتا ہے. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایران میں کوئی ایسی طاقت آ جائے کہ اسرائیل کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے, ورنہ تیاری رکھیں اپنی بھی, دعائیں کریں. جو آپ کا کام ہے, بے ایمانی, ہیرا پھیری, رشوت, پکڑے جاؤ دعا کرو بچیے. زنا, قبر سے لاش نکالی, زنا پکڑے گئے, پیر صاحب کے پاس جاؤ, یہ پیر صاحب دعا کرو, بچے پکڑے گئے, زنا کر دے. کیا زبردست یار, آپ نے طریقہ واردات ڈھونڈا ہوا ہے. سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.